नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ैनबिया चैनल का खुसूसी प्रोग्राम मेज़बानी खुदा लेकर मैं नसीर आज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो रोज़ाना शाम को 5 बजे से 6 बजे तक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, इस प्रोग्राम में सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है। रोज़ाना आपके सवालात होते हैं और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद हसनैन रिजवी साहब क़िबला क़रार भी आपको जवाबात दिया करते थे, मगर इधर 2-3 रोज से शायद आपको भी एहसास होगा कि मौलाना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और कल बहुत ज़्यादा खांसी आई उनको और बहुत परेशान हुए। चुनांचे उन्होंने कहा कि मुझे 2-1 रोज के लिए ज़रा सा मौका दे दीजिए। तो आज हमने गुजारिश की हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद रुए ज़फ़र रिज़वी साहब क़िबला से। मौलाना मौसूफ ने हमारी गुजारिश को कबूल किया। हम मौलाना के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आइए हम मौलाना का खैर मकदम करते हैं और इस्तक़बाल करते हैं आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से। हुज़ूर सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, सबसे पहले तो माह मुबारक रमज़ान के इन मसरूफियात के बावजूद आपने हमारी गुजारिश को कबूल किया। हम आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आलम का शुक्र है, उसने तौफीक दिया, मौका दिया। इंशाअल्लाह हम सबको भी और तमाम नाज़रीन को नेक आमाल की खुदा तौफीक दे इस बाबरकत महीने में इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये प्रोग्राम मेज़बानी खुदा जो रोज आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इस पे मुआवनत फरमा रहे हैं फ़खरुल हसन रिज़वी साहब। उनके अफ़राद ख़ानदान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी तरबियत रूह के लिए मैं अस्मा ले रहा हूँ। आप सूरह हमद और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर बख्श देंगे। मरहूम गफूर सैयद अमीर हसन इब्न काज़िम हुसैन, मरहूमा कनीज़ बानो बिन्ते इबादत हुसैन, मरहूम सैयद शम्सुल हसन इब्न अमीर हसन, मरहूम सैयद कमरुल हसन इब्न अमीर हसन, मरहूम गफूर मौलाना इल्मुल हसन इब्न अमीर हसन, सैयदा नरजिस फातिमा बिन्ते अमीर हसन, बिन्ते तहजीब हसन, सैयद इकबाल हुसैन इब्न अतवार हुसैन, सैयद अख्तर हुसैन इब्न हमीद हुसैन, और इसके अलावा मरहूम मगफूर साकिब हसन रिजवी इब्न डॉक्टर सैयद अख्तर हसन रिजवी और मरहूम मगफूर आबिस हसन रिजवी इब्न डॉक्टर सैयद अख्तर हसन रिजवी। इन तमाम मरहूमीन की रूह को इसाल फरमा दें। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, ये सवाल जवाब पर मबनी है और जिस तरीके से हम शरई मसाइल प्रोग्राम साल भर आपकी खिदमत में हर मंगल को 8 बजे शब से 9 बजे तक शब तक पेश करते रहते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे माह मुबारक रमज़ान में हम मेज़बानी खुदा प्रोग्राम पेश करते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद भी वही है कि माह मुबारक रमज़ान से मुताल्लिक़ या अहकाम सौम व सलात से मुताल्लिक़, इबादत से मुताल्लिक़ जो भी सवालात हमारे ज़हन में पनप रहे हों, उन सवालात को बराह रास्त दरियाफ्त किया जाए। लिहाजा हमारे स्क्रीन पे नंबर मौजूद है। अभी थोड़ी देर में हमारी लाइन ओपन होगी, उसके बाद आप कॉल करेंगे और कॉल करके बराह रास्त सवालात करेंगे। इस दरमियान चूंकि हमारा दस्तूर है कि हम रोजाना प्रोग्राम का आगाज यौमिया दुआ के जरिए करते हैं, लिहाजा आज भी मौलाना मौसूफ आपकी खिदमत में 17 माह मुबारक रमजान की दुआ पेश करेंगे और उसकी वजाहत फरमाएंगे। हुजूर बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा हदिनी फीहि लिसालिहिल आमाल वख्ज़िली फीहिल हवाइज वल आमाल या मन ला यहताजु इला तफसीर वस्सवाल या आलिमन बिमा फी सुदूरिल आलमीन सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। यकीनन इस दुआ में हमने खुदावंद आलम से यही मुतालबा किया है कि खुदाया हमको इस माह मुबारक रमज़ान में नेक आमाल की तरफ रहनुमाई फरमा, हमारी रहनुमाई कर नेक आमाल की तरफ। तवज्जो फरमाएं, माह मुबारक रमज़ान में नेक आमाल अंजाम देने की दुआ है।
مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ سونا عبادت ہے تو ہم سوتے رہیں، ہم یہ سوچ لیں کہ کھانے پینے سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہم عبادت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ نیک اعمال کی توفیق کی دعا کی گئی ہے۔ انسان واقعاً اس میں نیک اعمال کرے، اہل سحر ہوں ہم کہ سحر کے وقت بیدار ہوں اور دعاؤں کو پڑھیں، شب میں دعائے افتتاح پڑھیں اور اسی طریقے سے دعائے سحر کو پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ فقط ہم ٹیلی ویژن سے سن لیں، زینبیہ چینل سے سن لیں، موبائل سے سن لیں، نہیں، بلکہ خود دعا کو پڑھیں، خود دعا سے لذت اٹھائیں۔ نیک اعمال کی جو دعا کی جا رہی ہے وہ یہی ہے۔ میں ایک بہت بڑے واعظ تھے، خطیب، جنہوں نے اپنے مرزا محمد تقی اشراقی، انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد نے بتایا سحر میں ماہ مبارک رمضان کی نجف اشرف میں مولا علی کے روضے میں نے ایک روز دیکھا، اکثر ایسا ہوتا تھا، میں نے یہ دیکھا 70 لوگ زبانی دعائے ابو حمزہ شمالی نماز وتر کے قنوت میں پڑھ رہے ہیں، 70 سے زیادہ۔ ہم ابھی بھی جانتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں ذاتی طور پر کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ شمالی کو پڑھتے ہیں پورے طریقے سے، اور یہ دعائے ابو حمزہ شمالی یقیناً ایک نیک عمل ہے جس کی ہم دعا کر رہے ہیں، لہذا ہم کو ماہ مبارک رمضان میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں، پروردگار سے کہیں کہ خدایا ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یعنی یہ خود تلاوت قرآن مجید ایک بہت ہی عظیم نیک عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طریقے سے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے ویسے ہی دلوں پہ رنگ لگ جاتا ہے، تو دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے علاج کرو۔ کیا علاج کریں؟ فما جلاؤہا یا رسول اللہ، کیسے اس کو صاف کریں؟ لوہے کے زنگ تو صاف کرنا ہمیں آتا ہے، تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ ذکر اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن مجید، لہذا قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے، تو یہ خود نیک عمل ہے جس کی ہم دعا کریں، اور اہل عمل ہوں ہم، صرف باتیں نہ کریں۔ پہلے زیادہ تر لوگ عمل کرتے تھے، باتیں کم کرتے تھے، اب ہم لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، عمل کم ہوتا ہے، لہذا دعا کریں ماہ مبارک رمضان میں نیک اعمال آن۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے وقت لی فیہ الحوائج والاعمال، خدایا ماہ مبارک رمضان میں میری ضرورتوں کو، میری حاجتوں کو، میری خواہشوں کو پورا کر دے تو، اور میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یقیناً دعاؤں کے قبول ہونے کی شرط یہی ہے کہ انسان اپنی آرزوؤں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں لے جائے اور خدا سے کہے کہ ہم صرف تجھ سے امید رکھتے ہیں، کسی اور سے امید نہیں ہے، اپنی امیدوں کو خداوند عالم کے حوالے کر دیں۔ یقیناً دعاؤں کے قبول ہونے کا زمانہ یہی ہے، اور اس میں ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی دعا کریں، ایک تو خود دعا کریں اور اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت کی بھی دعا کریں، اور سب سے بڑھ کے ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کریں، ان کو وسیلہ بنائیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں، بطور خاص زمانے کے امام سے ہم دعا کریں، اور دعا زمانے کے امام سے کریں کہ یہ دعا ہماری قبول ہو، اور اس میں وسیلہ بنائے مادر امام زمان، والد امام زمان بی بی نرجس خاتون کو ہم وسیلہ بنائیں، اور ان کی خدمت میں ہم اس مطلب کو سکھائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی دعائیں ان کی ماں کے ذریعے سے قبول ہوتی ہے، ان کو اس طریقے سے کہیں
ایک خاتون تھی، انہوں نے آگے میرے استاد سے نقل کیا، آیت اللہ مجتہدی، البتہ میرے استاد اخلاق تھے، صرف چند اخلاق میں ان کے پاس گیا تھا، ان سے عرض کیا کہ بتائیے آغا میں کیا کروں، اولاد نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ والد امام زمان سے توسل کرو. اس طریقے سے ایک قرآن پورا پڑھ کے ان کو ہدیہ کر کے اور ان سے کہو دعا مانگو. جب تم ان سے دعا مانگو گے تو وہ ماں ہے ولی زمان کی، لہذا وہ اس طریقے سے جب ان سے دعا کی جائے گی تو وہ دعاؤں کو منزل عمل تک پہنچائیں گے. اور کچھ ہی دن کے بعد اس نے ایک قرآن پڑھ کے ہدیہ کیا اور وہ صاحب اولاد ہو گئی، جو کہ کافی دنوں سے جس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. لہذا انسان توسل کرے بیوی سے. خداوند عالم نے اس سے ہم اس دعا میں کہتے ہیں یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ خدا کہ جو تفسیر اور سوال کا محتاج نہیں ہے، صرف ہمیں اپنی دعاؤں کو پہنچانا ہے. نہیں ہے ایک ایک ڈیٹیل نہیں لی جاتی ہے، فارم نہیں بھرا جاتا ہے کون ہے کیا ہے کیسے دعا کرنا ہے کیا مانگ رہے ہو کیوں مانگ رہے ہو، نہیں، تفسیر و سوال کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو یا من یعطی من سعالا و یا یعطی من لم یسلو، خدا تو وہ ہے کہ جو جس سے مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے اور جو نہیں مانگتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے. لہذا تفسیر و سوال کی ضرورت نہیں. خدا کی بارگاہ میں انسان اپنی مشکلات کو پیش کرے، خدا جانتا ہے. معصومین علیہ السلام اسی طریقے سے تھے، اپنی دعاؤں میں انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنی دعاؤں کو اپنی حاجتوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کر دو. ضرورت نہیں ہے کہ تم جا جا کے سب کچھ بیان کرو، تاکہ بارگاہ میں کہو خدا تو عطا کر دے جو تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے. آخری جملہ اس میں یہی ہے یا عالمن بما فی صدور العالمین، جو سینوں میں ہے عالمین کے سینوں میں سب کو تو جانتا ہے. لہذا خدا کی بارگاہ میں نہ تفسیر و سوال کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے پوچھے اور نہ ہی ہمیں سب کچھ بتانے کی ضرورت ہے. صرف ہم خدا کی بارگاہ میں جا کے اپنی حاجتوں کو پیش کریں. خدا ہمارے حاجتوں کو پوچھ نہیں رہا ہے، صرف دعا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں. اور پھر آخر میں اسی دعا میں یہ کہا جا رہا ہے صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. یقیناً ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو جب بھی تم اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو پہلے صلوات پڑھ لو بعد میں صلوات پڑھ لو. اس لیے کہ صلوات جب آل محمد پر محمد آل محمد پہ تم پڑھ رہے ہو تو یہ صلوات خدا کی بارگاہ میں مقبول دعا ہے. اور بیچ میں اپنی دعا کو رکھو. خداوند عالم سے یہ بات بری ہے، اس کو اس کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ پہلے کو قبول کر لے آخر کو قبول کر لے اور بیچ کو قبول نہ کرے چھوڑ دے. ایسا ہرگز نہیں ہے. لہٰذا صلوات سے دعا کو شروع کریں، صلوات سے دعا کو ختم کریں اور بیچ میں اپنی دعاؤں کو رکھ دیں. یقیناً اس ماہ مبارک کے رمضان میں تو یقیناً خداوند عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. جزاک اللہ، سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے مولانا موصوف جو آج کی دعا آپ کی خدمت میں پیش فرما رہے تھے اور اس کے بعد دعا کے حوالے سے وضاحت بھی فرمائی اور بہت ہی مفید گفتگو ہمارے درمیان پیش کی. حضور اجازت ہے میں کال لے لوں ایک. بسم اللہ. ناظرین ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے، اب آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے. آپ موبائل پہ دیکھیں یا ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، سامنے ایک نمبر ہے 9769762124. اس نمبر پہ آپ ابھی کال کیجئے اور کال کر کے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، دینی شرعی ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے یا تلاوت قرآن سے متعلق ہے، عبادات سے متعلق ہے، آپ فوراً کال کیجئے. مولانا ابھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ہمارا کام درمیان میں آپ کے مسائل کو لینا ہے. ہم آپ کے سوالات ریسیو کریں گے اور مولانا کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کال اٹھائیے، فون اٹھائیے اور ابھی کال کیجئے. دوسرے لوگوں کو بھی ہلو ہلو السلام علیکم. علیکم السلام.
جی یہ پوچھنا تھا کہ جو ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں جی اور ہم جیسے کسی کام کے لیے اٹھ گئے، ہم نے شروع کری تھوڑی سی 2-4 لائن پڑھی اور پھر جیسے اٹھ گئے تو وہ اگر ہم پڑھیں تو دوبارہ وہیں سے اسٹارٹ کریں یا دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی؟ جی اور ایک سوال دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز شب میں کیا نامحرم کا نام لے سکتے ہیں؟ جیسے کوئی ملنے والے ہوں وہ کہیں کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، یا نماز شب میں ہمارا نام لے لینا، تو وہ درست ہے یا نہیں؟ جی چلیے اور کوئی سوال؟ ایک سوال اور تھا وہ جی ہاں نماز شب میں کیا اپنا نام لینا ضرور؟ نمازی شب میں اپنا نام لینا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک بس خدا حافظ۔ میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ہلو جی ہلو، جی کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں پونا سے بول رہی ہوں۔ پونا سے بول رہی ہے، اچھا اچھا بہتر، خدا حافظ۔ مولانا بھی آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین آپ بھی ایسے ہی ٹیلی فون اٹھائیے اور کال کیجئے، ہمارے پاس ابھی سوال آنے شروع ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوالات درج کرتے ہیں، جب سوالات اکٹھا ہوتے ہیں تو ہم مولانا خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ابھی ٹیلی فون اٹھائیے اور سوال کیجئے۔ جب تک آپ کی کال آ رہی ہے میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ زینبیہ چینل جو 24 آورس آپ کی خدمت میں رہتا ہے، 24 گھنٹے پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں ہم، اور اس 24 گھنٹے میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر خدمت انجام دے سکیں۔ ناظرین آپ کو ہم اطلاع کر دیں، ہمارا ایک پروگرام دوپہر میں 1:30 بجے سے 2 بجے تک براہ راست نشر ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے ماہ مبارک رمضان کی رحمت اور ماہ رحمت اور افادیت۔ اس عنوان سے حجت اسلام المسلمین مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب بنارس سے ہمارے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں اور وہ روزانہ اپنا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے۔ اس کے بعد قرآن خوانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 2 بجے سے بجے تک 1 گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں مگر کبھی کبھی کچھ تلفظ کی ادائیگی میں پرابلم آتا ہے، کبھی اعراب کے مسائل آتے ہیں، اور ہم قرآن مجید جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھنا چاہتے تو ہیں مگر پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ جب زینبیہ چینل پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو آپ سامنے قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیے، آپ کی نگاہ عبارت پر ہو اور آواز ٹیلی ویژن کی طرف ہو، تو جیسے وہ پڑھ رہے ہیں ویسے ہی آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، اور بہتر طریقے سے قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو پائے گا۔ اس کے بعد 5 بجے سے 6 بجے تک روزانہ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں میزبانی خدا پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ یہ پروگرام سوال جواب پر مبنی ہے، اسے آپ ضرور دیکھا کریں۔ اس کے بعد ہلو ہلو جی السلام علیکم، سوال پوچھیے آپ، کیا سوال ہے؟ ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کال دوبارہ کریں تو ہم آپ کی آواز سن سکیں گے۔ جب آپ کال کیجئے تو ناظرین چیک کر لیجیے نیٹ ورک میں آپ ہیں کہ نہیں، کبھی کبھی نیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی گھر میں ٹیلی ویژن کی آواز آتی ہے، ٹی وی کی آواز بند کر دیں، یا بچے بول رہے ہوں تو کچھ کرا دیں تاکہ ہم صرف آپ کا سوال ہی سن سکیں، کوئی آواز نہ سنیں۔ ہمارے اس پروگرام کے بعد شام کو 6:30 بجے سے 7 بجے تک ایران سے براہ راست ایک بزرگ عالم دین حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید احتشام عباس زیدی صاحب قبلہ درس ماہ رمضان پیش کرتے ہیں۔ اسے بھی یقیناً آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، دوسروں کو بھی مطلع کریں۔ ناظرین ایک پروگرام بڑا اہم ہے، ماہ مبارک رمضان میں ہم نے 8 بجے سے 9 بجے تک زینبیہ چینل پر ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، مجلس ایصال ثواب کا۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں
لاک ڈاؤن کی وجہ سے اجتماعی طور پر نہ وہ مجالس کر سکتے، نہ وہ کوئی اور رسم میں اذا بجا لا سکتے۔ اپنے چاہنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہم سیوم نہیں کر پا رہے ہیں، 40واں نہیں کر پا رہے ہیں، مجلس برسی نہیں کر پا رہے ہیں۔ زینبیہ چینل نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی طرف سے مجلس کروائیں گے۔ اس مجلس میں روزانہ الگ الگ ذاکرین خطاب فرما رہے ہیں۔ آج کی مجلس کو ایک بہت ہی بہترین خطیب عزت مآب مولانا ڈاکٹر سید کاظم مہدی صاحب قبلہ عروج جونپوری خطاب فرمائیں گے۔ یہ پروگرام ٹھیک 8 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات اس مجلس کو بھی ضرور سماعت فرمائیں، اور مجالس کا سلسلہ روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور الگ الگ علماء اور الگ الگ خطباء مجلسوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان مجالس کو ضرور سنیں۔ آج کے بعد کل انشاءاللہ حجت الاسلام مفسر قرآن مولانا رئیس احمد جارچوی صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ پرسوں کی مجلس کو حجت الاسلام مولانا سید شمشاد احمد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ الگ الگ ذاکرین روزانہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، لہذا آپ ان مجالس کو ضرور سماعت کریں۔ شب میں 8 بجے یہ مجلسیں پیش کی جاتی ہیں۔ حضور جب تک ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں، دو ایک سوالات ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے ہیں، آپ ان کا جواب دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ انفاق کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالوں کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، انفاق خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ انسان مال و دولت کو بہت خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرنا ہی معیار نہیں ہے، بلکہ معیار اللہ کے خاطر خرچ کرنا ہے، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا، اس کو انفاق کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بارہا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی خوشحالیوں میں بھی کرتے ہیں، مشکلات میں بھی کرتے ہیں۔ تو خاموشی سے بھی انفاق کیا جاتا ہے اور بتا کے بھی کیا جاتا ہے، لیکن دونوں صورت میں صرف یہی کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم کو سامنے رکھا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کو انفاق کہا جاتا ہے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم لوگ انفاق تو ضرور کرتے ہیں، تو انفاق کرنے کے لیے دولت چاہیے، سرمایہ چاہیے، بہت کچھ چاہیے۔ نہیں، انفاق صرف دولت اور سرمایہ والوں کے ذریعے دے، انسان کے پاس جو کچھ ہے، خداوند عالم اپنی بارگاہ میں یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا ہے اور اس میں سے تم نے کتنا دیا، یہ خداوند عالم دیکھتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو اب اس 1 لاکھ میں سے وہ 1000 خرچ کر رہا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اگر کسی کے پاس 1000 ہے اور اس میں سے وہ 100 خرچ کر رہا ہے، تو جس کے پاس 1 لاکھ ہے اس نے اگر 1000 خرچ کیا تو اس نے 1% خرچ کیا ہے، لیکن جس کے پاس 1000 تھا اس نے 100 خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں تو اس نے 10% خرچ کیا، تو یقیناً 1 لاکھ والے سے زیادہ ثواب 1000 والے کو مل رہا ہے۔ تو خداوند عالم کی راہ میں انفاق کرنا، خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کو پیش نظر رکھ کے، اور پھر جب خداوند عالم کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے، اس طریقے سے حج کے بارے میں روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ جب انسان حج کے لیے پیسہ رکھتا ہے تو جیسے ہی قربتاً اللہ حج کے لیے پیسے کو نکال کر رکھتا ہے کہ ہمیں اس پیسے کو اللہ کی راہ میں سفر کے لیے خرچ کرنا ہے، خداوند عالم اس کے پاس اتنا زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ اس کی خدمت میں دے دیتا ہے۔ اور آج کل یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے، ادھر آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے کسی کے لیے دیا، ادھر آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا، پیسہ واپس آ گیا، جمع ہو گیا۔ تو خداوند عالم جس طریقے سے حج کے لیے لوگ پیسے نکال کے رکھتے ہیں، ویسے ہی خداوند عالم واپس کر دیتا ہے۔ تو جو بھی انفاق کیا جاتا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، خدا کے بندوں کو دیا جاتا ہے، وہ سب کچھ انسان کو واپس مل جاتا ہے، کوئی ضائع نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ راہ خدا میں دے دیا تو ہمارے پاس کیا بچا، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ جو ہم خرچ کر دیتے ہیں وہی بچتا ہے، اور جو ہمارے پاس رہتا ہے اس کا تو حساب دینا پڑے گا. تو انفاق سب سے اہم چیز میں یہی ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، اور یہ جان کے ہمیں خرچ کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ ہمیں عطا کرے گا، اور جو کچھ ہم بچا رہے ہیں اپنے لیے وہ اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. جزاک اللہ. حضور ایک کال لے لیتے ہیں. ہلو. ہلو، ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے، ہم کہیں جاتا ہوں مجھے جاتا ہوں اوپر ٹرین سے نماز پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں کبھی میں مجھے جاتا ہوں، میری نماز میں تین دن میں چھوٹ جاتی ہے. نماز کے اندر پڑھنا ہے اوپر ہوتی نہیں ہوتا. کہاں جاتے ہیں آپ؟ نہیں مجھے جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں میں نماز میں میری چھوٹ جاتی ہے. دو دن سفر تین دن پڑھتے نہیں ہے. مجھے بتائیے پڑھتے ہیں تین دن نہیں پڑھنا ہوتا؟ سفر میں نماز پڑھنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹرین کے اندر ٹرین میں چلتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ہے، مجھے بتائیے. بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی ابھی آئیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. خدا حافظ. یہ حضور یہ بہت ہی مفصل جواب مولانا نے انفاق کے حوالے سے دیا، اور یقیناً بڑا مفید سوال تھا، اور مولانا نے ویسے ہی جواب دیا. اس سے ہم سب کو فائدہ حاصل ہوگا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ایک سوال اور، حضور کے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں مگر ہم قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس کا اثر ہمارے روزے پہ پڑے گا؟ صحیح جان بوجھ کے اگر انسان نہیں پڑھ رہا ہے، دو طریقے سے صحیح نہ پڑھنا کہلاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کو یعنی تلفظ جو ادا کر رہا ہے، جو ورڈ الفاظ ہیں اسی کو بدل دے رہا ہے. صحیح. تو اب اس میں اگر انسان مثلا الحمدللہ رب العالمین کی جگہ رب العالمین کہہ دیا، تو اب جو زیر زبر کی ہے اور اس کی غلطی ایک یہ ہے کہ تجوید اور قراءت جو پڑھنے کے آداب ہیں اس کو نہیں ادا کر پا رہا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں اگر انسان جان بوجھ کر کوتاہی کر رہا ہے تو روزہ تو روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کا انسان کے اوپر گناہ ہوگا. لیکن اگر انسان کوشش کر رہا ہے اور پھر بھی غلطی ہو جا رہی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ عجم غیر عرب لوگ، ہم اپنی گفتگو میں کہہ چکے ہیں جو 1.5 بجے تک اس میں پیش کر چکے ہیں کہ وہ انسان جو عجم ہے، عرب نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن عجمی میں پڑھ، مثلا ہمارا اردو لہجہ ہم اردو لہجے میں، ایک کنڑ لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، ایک تیلگو لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، ایک مراٹھی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے. لہجہ اس کا اپنی لینگویج کا ہے، اس پہ پڑھ رہا ہے لیکن صحیح پڑھ رہا ہے. اب وہ مثلا آف کو آف نہیں کہہ پا رہا ہے، مثلا عین کو عین نہیں کہہ پا رہا، عین کہہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں پر انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو ایسے انسانوں کے لیے، عجم والوں کے لیے فرشتے اس کو عربی بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. وہ ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم سر. میرا ایک سوال ہے جی. ابھی یہ جو لوگ اتنے دکانیں کھولنے والے ہیں تو یعنی سمجھو اپنے بڑے بھائی لوگ نے تو منع کر دیے شاپنگ کے لیے کہ کوئی شاپنگ کرنے جائے گا نہیں، سنی بھائی لوگ نے اپنے تو، لیکن آپ لوگ کا کیا بولنا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ فطرہ روزہ نہیں رکھتے تو اس کا فطرہ یہ کیا بولتے کفارہ دیتے ہیں تو 750 گرام اگر ہم لوگ چاہے تو 1 کلو دے سکتے ہیں؟ چاہیں تو 1 کلو یعنی 750 کا ہے نا، تو یعنی حساب سے 1 کلو دے دیے سامنے والے کے روزے کا. اچھی بات ہے. ہاں چلیے یعنی میرا 2 سوال ہے. ٹھیک ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ڈوگری. بہتر ہے، مولانا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. بہتر ہے. تو گویا
قرآن مجید کی تلاوت بہرحال ہمیں کرنا چاہیے. تلفظ کی ادائیگی کوشش کریں ہم کہ قرآنی تلفظ جو ہے ویسے ہی ادا کریں. نہیں کر پائیں گے تو بھی اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا. جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری خالہ جان ہے, ان کو چکر بہت آتا ہے جی اور شوگر ہے انہیں, تو روزہ رکھ نہیں پاتی چکر کی وجہ سے, تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ اور کفارہ بھی نہیں بھر سکتی روزے کا, تو کیا کرے گا؟ مولانا سے پوچھ کے بتائیے. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ جی نہیں, بس یہی کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ کہاں سے کال کر رہی کفارہ بھی نہیں دے سکتے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں گوئنڈی سے فرزانہ سید بول رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مولانا ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. چلیے خدا. یہ آپ فون رکھ دیجیے. ہلو ہلو جی السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. السلام. سوال پوچھے جی, آپ سوال پوچھیے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ خمس کا پیسہ جو ہے, اب یہ ہماری کنڈیشن خراب ہے, تو خمس کی میری تاریخ قریب آ چکی ہے, تو اسی طریقے سے خمس نکالا جائے. آپ کیا اسے سوال کو ریپیٹ کریں گے ایک بار؟ ہاں جیسے خمس کی میری تاریخ قریب آ چکی ہے جی, اور میرے ہاتھ میں بالکل کوئی مالی حالات بہت تنگ ہے, اور میرے پاس تھوڑے سے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں جو مجھے گھر خریدنے تھے, تو اس پیسے میں سے میں کیا حساب سے کچھ نکالوں, کیا مطلب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو اس کے بارے میں مجھے جاننا چاہتی ہوں میں. گھر خریدنا ہے آپ کو؟ ہلو, پیسے ہیں اس سے گھر خریدنا ہے؟ ہاں اس سے مطلب کچھ پیسے ہیں میرے پاس, اور باقی پیسے میں نے ہیوی ڈپازٹ سے لے لیے ہیں, تھوڑے سے پیسے ہیں جس سے میں وہی گھر چلا رہی ہوں. تو میں گھر خریدنے کے لیے وہ پیسے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ 20-35 ہزار روپے ہے. بہتر ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں گونڈی سے کال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مولانا آپ تو کو جواب ان کی تاریخ بھی قریب آ چکی ہے, اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس حساب سے کچھ نکلے گا میرا, تو ذرا مولانا صاحب سے. بالکل مولانا وضاحت کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور سو کر اٹھنے کے بعد روزے سے ہے تو کالگیٹ کر سکتے ہیں, برش کالگیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور ایک سوال, آج میرا بچہ روزہ تھا اور اس میں دوپہر میں 4 بجے یا 3 بجے کے قریب اس کو تکلیف ہو رہی تھی, تو اس نے روزہ فل توڑ لیا ہے, تو اس کا کیا حساب رہے گا؟ اچھا, تکلیف مطلب کیا, ناقابل برداشت تھی؟ ہاں کچھ سینے میں الجھن ہو رہی تھی. 13-14 برس کا لڑکا ہے میرا. 14 برس کا ہے. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں. بہتر ہے. اور کوئی سوال؟ نہیں بس. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو ابھی. خدا حافظ. جزاک اللہ. ناظرین, آپ کی کالز ہمارے پاس مسلسل آ رہی ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے. مولانا کی خدمت میں میں سوالات پیش کر رہا ہوں. حضور, سوال یہ ہے کہ ہم زیارت عاشورہ کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے کوئی کام درپیش آ گیا تو ہم چلے گئے, کام کر کے واپس آئے, تو کیا ہم کو پھر سے سر نو زیارت پڑھنی پڑے گی, یا جہاں چھوٹی تھی اس کے آگے ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ کوئی شرط نہیں ہے زیارت عاشورہ میں ترتیب و موالات کی, لہذا اگر آپ پڑھتے پڑھتے اٹھ کے چلی گئی ہیں اور کسی ضروری کام سے ہی جائیں گے, ورنہ آداب دعا کا تو تقاضا تو یہی ہے کہ کسی بھی حالت میں چھوڑ کے نہ جائیں. لیکن جب کوئی ضروری ایسا کام آیا, آپ کو اٹھنا پڑ گیا, تو کوئی بات نہیں, آپ نشان لگا کے جائیے جہاں پر وہیں سے آگے سے آ کے شروع کر دیجئے. جوڑ دیجئے, معنی کو جوڑ دیجئے, جملے کو صحیح جوڑ دیجئے کہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے, وہاں سے شروع کر دیجئے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہاں صاحب, میرا یہ سوال تھا جی کہ مہاماری کرونا میں اعمال گھر میں کر سکتے ہیں یا مسجد میں کرنا چاہیے؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ بس. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ یو پی سے بات کر رہے ہیں. کہاں کس جگہ سے؟ مبارک پور. بہتر ہے, جواب دیتے ہیں ابھی مولانا آپ کو انشاءاللہ.
جی جی ہمارا یہ پروگرام جناب روزانہ آتا ہے شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک. جی جی وہاں سے ہم دیکھتے ہیں. جی آپ دوسروں کو بھی اطلاع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے. جی جی انشاءاللہ. جی جی. خدا حافظ. ابھی مولانا جواب دیں گے آپ کو. خدا حافظ. جی نماز شب میں کیا ہم نامحرم حضرات کا نام لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. 40 مومنین کا نام لینا کم سے کم ضروری ہے نماز شب میں. تو اس 40 میں محرم ہو یا نامحرم ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، 40 کا نام لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صرف مومنین کی شرط ہے؟ ظاہر ہے کہ مومن واقعی جو خداوند عالم کی نگاہ میں نگاہ ہے، اس مومن کو ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا ہے. ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب ایمان ہے اس کے لیے دعا کریں. جی نہیں مطلب دوسرے مسلک کے لوگوں کا نام تو نہیں آ سکتا؟ اگر وہ دشمن اہل بیت نہیں ہے، ناصبی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے. اگر وہ ناصبی نہیں اور جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ناصبی ہے یا نہیں، دشمن اہل بیت ہے یا نہیں، اس کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. اگر وہ حقدار ہوگا دعا کا تو دعا اس تک رحمت بن کے پہنچے گی، اور اگر ناحق ہوگا تو دعا اس تک اس کے عذاب میں اضافے اور زیادتی کا سبب بنے گا. اضافہ عذاب یعنی اس کے لیے لعنت بن کے پہنچے گی. اچھا جب ہم دوسروں کا تصور کریں گے نماز میں تو کیا اس سے نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کوئی نہیں تصور تو ہم سے کہا ہی جا رہا ہے. انسان کو اپنی توجہ کو بہرحال خدا کی واسطے رکھنا ہے. یہ تو قرآن مجید کی جب ہم آیتوں کو ہی پڑھیں گے تو اس وقت بھی تصور دوسروں کا آتا ہی ہے. جب ہم یہ کہیں گے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، نہ یہ کہ جس پر تو نے غضب. تو نعمتوں کا نازل کرنے کا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس پہ نعمتیں ہیں، تو جس پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ راستے کا تصور آئے گا، اس پر چلنے والوں کا تصور ذہن میں آئے گا. جن کے اوپر خدا کے غضب نازل میں ان کا بھی تصور آئے گا. تو نماز میں بہرحال جب ہم پڑھتے ہیں صرف ایک قل هو اللہ احد کا سورہ توحید کا سورہ ایسا ہے کہ جس میں سوائے اللہ کے کوئی اور تصور نہیں آتا ہے. باقی ہم کوئی بھی سورہ پڑھیں گے تو اس وقت تصور آتا ہی ہے کچھ نہ کچھ دوسرے. تو اس سے ہم نماز تو تصورات سے بچ نہیں سکتے ہیں ہم، لیکن ہمیں توجہ خدا کی طرف رکھنا چاہیے کہ اگر غیروں کا بھی تصور آ رہا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ سے ہی ہو کے آنا چاہیے، باہر سے نہیں آنا چاہیے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ایک سوال ان کا اور حضور، کیا نماز شب میں پڑھنے والا خود اپنا نام بھی لے سکتا ہے؟ وہ تو ضروری ہے، قرآن دعا نے ہمیں سکھایا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یعنی پہلے اپنے لیے دعا کرو. جب مغفرت کی دعا کر رہا ہے قرآن مجید تو ہمیں یہ بتا رہا ہے ربنا اغفر لی، یعنی پہلے اپنے لیے مغفرت، پھر والدین کے لیے، پھر مومنین کے لیے. یعنی ہر چیز میں اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے اپنے آپ میں خیال کرو، پھر اس کے بعد والدین کا خیال کرو، پھر مومنین کا خیال کرو. صرف یہ کہ نعمتوں کا استعمال اپنے لیے کہ صرف ہم سب کچھ اپنے لیے کر لیں، نہیں. مغفرت کی گفتگو ہو رہی ہو، انفاق کی گفتگو ہو رہی ہو، مدد کرنے کی گفتگو ہو رہی ہو، جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والے یعنی والدین اور دوسرے اپنے گھر والے، پھر مومنین کا خیال کیا. لہٰذا نماز شب میں بدرجہ اولا انسان پہلے یہ کہے کہ ربنا اغفر لی، خدا میں بخش دے، پھر ہم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ہلو 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں یو پی سے بول رہا ہوں. جی جی لگ رہا ہے. جی سوال پوچھیے آپ. مجھے میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کہ اپنے جماعت کے ساتھ وہاں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جی اور 2 رکعت پوری ہو گئی، تیسری رکعت میں احساس ہوا کہ ریا خارج ہو گئی، تو کیا بیچ میں سے نکلنا مناسب ہے؟ اگر میں نکل بھی گیا تو سائڈ میں کھڑے ہوئے آجو بازو والوں کی نماز باطل ہو سکتی ہے، اس کا گناہ مجھے ملے گا کہ انہی کے ساتھ مجھے پوری نماز مکمل کر کے پھر نکلنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت اچھا سوال ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں، اتنا بتا دینا تاکہ اسی میں مجبور میں ہوں، مطلب اس میں ہوں تکلیف میں. سوال بہت دن سے دماغ میں گھوم رہا تھا تو آج موقع ملا. بہت اچھا.
इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे, मौलाना आपको जरूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। मैं पूछ सकता हूँ आप यूपी में किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं हल्लौर से बात कर रहा हूँ, सिद्धार्थ नगर हल्लौर। बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है जनाब, बेहतर है। जी जी अभी जी जवाब देते हैं मौलाना आपको इंशाल्लाह। जी 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 जी, ओके, खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह। जी हुजूर, अगला सवाल है हमारा कि क्या सफर में ट्रेन के ऊपर भी हमें नमाज पढ़ना जरूरी है? नमाज तो किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, ट्रेन हो, हवाई जहाज़ हो, सफ़र हो, अगर नमाज का वक्त हो गया है और हम ये समझ रहे हैं कि हमारा सफ़र इतना खींचेगा कि नमाज का वक्त चला जाएगा और दूसरी नमाज का वक्त आएगा, तो हमें सफ़र में ट्रेन में ही नमाज पढ़ना वाजिब है। ठीक है। अगला सवाल है कि हमारी खाला को शुगर है और वो मरीज हैं, रोजा नहीं रख पाती, मगर उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो फिदिया अदा कर सके। ऐसी सूरत में वो क्या करें? बहुत परेशान। रोज़ा नहीं रख पाती शुगर की वजह से, तो खुदावंद आलम ने उनके ऊपर वाजिब नहीं किया। अब जो चीज़ वाजिब है वो उनको फिदिया देना है उस रोज़े का अगले माह मुबारक रमज़ान तक, यानी माह शव्वाल से लेकर माह शाबान के आखिर तक में अगर इन रोज़ों की क़ज़ा न कर पाई, अगर इंसान को ये इत्मीनान है कि हमारी ये शुगर की बीमारी ठीक नहीं होगी, हमें ताकत नहीं आएगी और हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे, तो फिर इंसान को माह मुबारक आने से पहले ही फिदिया देना ज़रूरी है, वरना फिदिया उस वक्त तक ताख़िर कर सकता है। और 750 ग्राम पौना किलो फ़ी रोज़े के हिसाब से देना है। अब अगर एक इंसान इतनी हेलो फकीरी और गरीबी में, हेलो अगर इंसान इतनी गुर्बत और फकीरी, क्या हेलो जी जी आप जी, अगर इतनी गुर्बत और फ़कीरी में है कि नहीं दे सकता, तो वो फिर अपने खुदा से इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, उसके ऊपर कुछ भी लाजिम नहीं है। लेकिन दो चीज़ें ज़रूर करे, एक सलवात पढ़े कि जिससे उसके गुनाहों की माफ़ी है, और दूसरे इस्तिग़फ़ार करे खुदा की बारगाह में कि जिससे खुदावंद आलम की का जो ये हक़ है जो गरीबों को हमें देना नहीं अदा कर पा रहे हैं, उसकी बख्शिश हो। लिहाजा इस्तिग़फ़ार और तौबा बाकी रखिए, इंशाअल्लाह खुदावंद आलम अजर अता करेगा। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेटा आपकी खाला से कह दीजिए वो परेशान ना हो, बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सकती है तो रोजे का कोई मसला नहीं, लेकिन उसका फिदिया बहरहाल देना है। अगर आइंदा शाबान तक फिदिया अदा कर सकती हैं तो कर दें, फिर भी ना कर पाए गुर्बत की बुनियाद पर इस्तगफार करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सदात बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? खतीपुर से बोल रहे हैं। हाँ बेटा, कोई सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मम्मी पापा साथ में नमाज पढ़ सकते कि नहीं? ठीक है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। और कोई सवाल आपका? यही है। ठीक है बेटा, अभी जवाब देंगे मौलाना आपको इंशाल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज। जी हुजूर, सवाल है, हमारे पास वक्त कम बचा, सवाल अभी ज्यादा हैं। खुम्स की तारीख करीब है और पैसे तो हमारे पास कुछ हैं, मगर हमने बचा बचा के रखे हैं घर खरीदने के लिए, और बहुत तंगी है। अगर हम खुम्स निकालेंगे तो घर नहीं ले पाएंगे, ऐसी सूरत में क्या करें? ज़ाहिर है कि घर में इंसान को रहना है और घर को इंसान को ख़रीदना है, और ये पैसा उसने घर के ख़रीदने के लिए रखा है। तो आम तौर से अगर हमारे जैसे लोगों के लिए यही रास्ता है कि इस तरीके से पैसे बचा बचा के हम घर खरीदने के लिए रखें, तो उस पे ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाकी जो भी हो, रुपए 2 रुपए भी हों, तो भी जो भी हमारी सेविंग है उस पे निकालें। खुदा नीयतों को देखता है, खुदा जानता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो जो कुछ भी हो, ठीक है, हमने जो उस रकम को अलग कर दिया घर खरीदने की नीयत से, तो अब उसको हम अलग कर दें। उसको फिलहाल हम उसे देखें कि मुश्किल में आ जाएंगे, तो इसलिए, वरना जो भी हमारे पास बचत है, चाहे वो 10 रुपए की बचत ही क्यों ना हो, इंसान उसमें से खूंस निकालेगा। ये नहीं सोचेगा कि ये तो बहुत थोड़ी सी अदना सी, इसके क्या औकात है। नहीं, अगर हमारे पास 10 रुपए भी हैं तो 10 रुपए में से 2 रुपए खूंस निकलेंगे। निकलेगा।
تو بچت اگر ہے تو بچت پہ خمس ضرور نکالنا ہے. البتہ گھر کے لیے آپ نے پیسے الگ کیے ہیں چونکہ گھر لینا ضروری ہے, لہٰذا آپ اس کو الگ کر کے باقی جتنی چیزیں ہیں تاریخ آئے تو اس پر خمس نکال دیجیے. شکریہ. انہی کا ایک سوال ہے کہ سو کر ہم اٹھے روزے کی حالت میں تو کیا برش کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, بس خیال رہے کہ حلق کے اندر تک نہ جائے, منجن پانی کچھ بھی حلق میں نہ جائے, منہ کے اندر ہی رہے, کلی کر لیں. جیسے وضو کے لیے کلی کرنا مستحب ہے ویسے کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, برش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتے ہیں, بس حلق کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے. بیٹا 14 برس کا ہے, روزہ رکھا اس نے مگر دوپہر کے بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی, تو کیا کرے؟ اب وہ روزہ کھلوا دے اس کا؟ اگر بالغ نہیں ہوا ہے تو وہ تو ایسے بھی روزہ کھول سکتا ہے, لیکن اگر بالغ ہو گیا ہے, 14 برس ہونا نہیں, دوسری اگر بالغ ہونے کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے, لہٰذا اسے احتیاط کرنا پڑے گا. لیکن اگر واقعاً برداشت نہیں ہے اور طبیعت بگڑتی جا رہی ہے تو معاف ہے, مجبوری ہے, کوئی بات نہیں. مجبوری ہے, اگر طبیعت بگڑ رہی ہے تو صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. جی جی, برداشت کے قابل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, روزہ احتیاط کے طور پر جتنا حد تک وہ پانی پی سکے یا دوا لے سکے اتنا ہی آخر تک اسے لے جانا پڑے گا, روزے کو بعد میں قضا کر دے گا. ٹھیک ہے. مبارک پور سے ہمارے بھائی کا سوال ہے حضور کہ کورونا کی پوزیشن میں ہم لوگ مساجد میں نہیں جا سکتے, اجتماعی طور پر اعمال نہیں کر سکتے, تو کیا ہم گھر میں بیٹھ کے اعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کورونا کے دور میں نہیں ہے, ہمیشہ اگر انسان مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ پر ہے, پردیس میں ہے, جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, اکیلے گھر میں ہی بیٹھ کے کر رہا ہے, تو اسی طریقے سے تصور کر لیں کہ ہم اپنے گھروں بیٹھیں, گھر والوں کو بیٹھا لیں, 1 سے 2 تو ہو جائیں گے, کوئی تو ہوگا, 2 سے 4 ہو جائیں گے, گھر والے بیٹھ جائیں اکٹھا, اور گھر والے بیٹھ کے الحمدللہ آج کل زمانہ ایسا ہے کہ یہی ٹیلی ویژن میں مثلا زینبیہ چینل, دوسرے مذہبی ہمارے چینل ہیں جو اس پر آ رہا ہے, عمل دکھایا جا رہا ہے عمل, آپ اس کو دیکھیے, اپنی دعائیں پڑھیے, سب کچھ کیجیے, تو ایک تصور یہ ہو جائے گا کہ ہم مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اعمال کر سکتے ہیں. اعمال ضرور کریں, شب قدر میں ضرور جاگیں, ایسا نہ ہو کہ ہم سو کے شب قدر. جزاک اللہ. بھائی آپ کا جواب دے دیا مولانا نے, آپ مسجد میں نہیں جا سکتے لیکن گھر میں آپ شب قدر میں ساری رات جاگیے اور عبادت کیجیے, اور اپنے گھر والوں کو اپنے ہمراہ لے کر کے بیٹھیے اور ساری دعائیں کیجیے, اعمال کیجیے. اور جیسا کہ عرض کیا, اور میں بھی اطلاع دے دوں کہ زینبیہ چینل پہ انشاءاللہ تینوں شبوں میں براہ راست اعمال پیش کیے جائیں گے, لہذا آپ چینل کو آن کر لیں اور آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم کسی نہ کسی عالم کے ساتھ اجتماعی طور پر اعمال بجا لا رہے ہیں. اگلا سوال نماز جماعت ہلور سے سوال ہے حضور کہ ہم نماز جماعت پڑھتے ہیں لیکن 2 رکعت ہو گئی, تیسری رکعت میں ریا نکل گئی, اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ہم پریشان ہیں کہ نماز کو مکمل کریں یا صفوں کو چیرتے ہوئے ہم باہر جائیں, ہمیں آپ جواب دے دیجیے, ہم بہت پریشان ہیں اس مسئلے میں. کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ریا نکلنے سے وضو باطل ہو گیا, اور جب وضو نہیں ہے تو نماز بھی باطل ہو گئی, ہم کو نماز پھر سے پڑھنا ہے, ایک مسئلہ. اب ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں سے نکلنے سے دوسرے مومنین کو تکلیف ہوگی, مشکل ہوگی, تو ہم وہیں پر آگے بڑھ جائیں, جب نماز ختم ہو جائے تو ہم اٹھ کے نکلیں. اور اگر ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ ہے کہ ہم وہاں سے نکلے اور کسی نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہیں ہوئی تو چلے جائیں, لہٰذا نکل سکتے ہیں. تیسری چیز کیا ہماری نماز باطل ہونے سے دوسروں کی نماز باطل ہو جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے, جماعت باطل ہو بھی سکتی ہے, اگر 2 3 4 کی ایک ساتھ ہو جائے, 2 آدمی اگر ہو جائے تو فاصلہ ہو جائے گا. آپ مثال کے طور پر اگر آپ کی نماز باطل ہوئی, سامنے سے رشتہ نماز کا سلسلہ جڑا ہوا ہے, داہنی طرف سے ہے, اگر بائیں طرف سے ختم ہوا تو کسی ایک طرف سے تو جماعت کا سلسلہ جڑا ہوا ہے, اور پھر بھی اگر ایک آدمی ہے تو اس سے جماعت, ایک آدمی کی نماز ٹوٹ جانے سے, باطل ہو جانے سے جماعت باطل نہیں ہوتی ہے. 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں تو جماعت میں رکھنا پڑتا ہے, اگر کسی طرف سے جڑا ہوا نہ ہو. بہتر. ہلو 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 ہلو, السلام علیکم.
پلیز آپ جب کال لگائیے تو آپ پورا اٹینشن آپ کا ادھر ہونا چاہیے. جب کال لگ جائے تو آپ مجھے فوراً اپنا سوال پیش کر دیجیے. میرے پاس وقت ہمارے پاس بہت کم رہتا ہے. حضور خطیب پور سے ہماری بیٹی نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم ممی اور پاپا کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. پاپا آگے کھڑے ہو، ممی پیچھے کھڑی ہو، آپ دائیں بائیں جہاں بھی چاہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر ممی نہیں ہے تو یہ صرف پاپا کے ساتھ کھڑی ہو کے پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پیچھے کھڑے جائیں، پاپا کے بغل میں کھڑے ہو جائیں، پڑھ لیں. اگر بالغ ہیں تو پاپا کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پڑھ لیں، اور نہیں تو پاپا کے بغل میں ہی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. آگے نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں، آگے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. بیٹا آپ کو نماز پڑھنا چاہیے اور یقیناً ممی پاپا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور بلکہ آپ وضو کر کے فوراً کھڑی ہو جائیں گی تو آپ کے ممی پاپا کو خود معلوم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا. لہذا وہ لوگ بھی فوراً وضو کر کے آمادہ ہو جائیں گے اور سب لوگ مل کے پڑھیں گے تو بہت اچھا رہے گا. ایک پورا ماحول گھر کا نمازیوں کا ماحول بنے گا، عبادت کا ماحول بن جائے گا. اور آپ ضرور پڑھا کیجئے، البتہ آپ پاپا کے آگے نہ کبھی کھڑی ہوئیے گا. ہمیشہ آپ ہو یا ممی ہو، پاپا آگے رہیں گے، آپ لوگ پیچھے رہیں گے. پیچھے رہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ جو رقم ہے وہ فوراً دینا ہوتا ہے یا عید والے دن دینا ہوتا ہے یا روز دینا ہوتا ہے؟ تو روز کا کیسا دیا جائے؟ کون سی رقم؟ فطرے کی رقم؟ یہی سوال. جی جی. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں ڈومری سے فون کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہتر ہے. ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو. فطرہ عید کے دن ہی دینا ہے یا اس کے پیچھے اور آگے بھی دے سکتے ہیں؟ چاند دیکھنے کے بعد جب اعلان ہو جائے تو ہمیں فطرے کو نکالنا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے یہ بہترین وقت ہے. اور اگر انسان غافل ہو گیا، بھول گیا، تو ظہر سے پہلے تک نکالے، اور جب یاد آئے تب نکالے، لیکن پہلے ہم نہیں نکال سکتے. اگر ہمیں واقعاً دینا ہے، جیسے آج کل کے حالات اس کورونا میں، تو اب اگر ہمیں کسی کو دینا ہے تو ہم کسی کو قرض کے طور پر رقم دے دیں، اور جب ہمارا فطرہ کا عید کا اعلان ہوگا تو اس وقت ہم فطرہ نکالنے کی نیت کریں، اور بغیر بتائے ہوئے جس کو دے رہے ہیں ہم اس سے منہا کر دیں، الگ کر دیں کہ جو ہم نے مثلاً 100 روپے وہاں دیے تھے، 150 روپے اس کو دیے تھے، وہ ہمارا فطرے کا ادا ہو گیا. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. قرض دے سکتے ہیں، بعد میں فطرے سے اس کو کم کر لیں، لیکن پہلے سے فطرہ نہیں دے سکتے. اور یہ فطرے کی نیت چاند دیکھنے کے بعد ہی کریں گے. شب عید ہوگی. میں نے کہا کہ یہ کورونا کا ایک سوال بھی آیا تھا کہ ان حالات میں مثلاً دوسری قوم کے لوگ منع کر رہے ہیں جانے کو. نہیں، دوسری قوم اور یہاں مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کو خود اپنے آپ کو بچانا ہے. لہٰذا کسی کام کے لیے بھی نہ ہم بازار جائیں، نہ ہم مسجدوں میں جائیں، نہ ہم مجلسوں میں جائیں، نہ ہم جلوسوں میں جائیں، نہ ہم تابوت میں جائیں. کسی کام کے لیے بھی آج جو ہمارے ملک کا ماحول ہے، بخصوص بمبئی والوں کا جو ماحول ہے، بمبئی میں جو ہے جس طریقے سے 1000 سے زیادہ روزانہ کے ریکارڈ آ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ ہے، تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ خود کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو گھر میں محفوظ کریں. کسی بھی کام کے لیے باہر نہ نکلیں. کسی بھی کام کے لیے بہت واجب طور پر اگر کوئی شاپنگ ہے کہ جس سے کام نہیں چل رہا ہے تو اس کے لیے بس نکلیں، اور وہ بھی میڈیکل کی ہدایات کے مطابق، جیسے کہا گیا ہے، ماسک لگا کے، دستانے پہن کے، سب بالکل سینیٹائزر کر کے جائیں، اور جلدی سے جلدی واپس آئیں. گھروں سے باہر آج کل کے حالات میں نہ نکلے، تاکہ دوسروں کو بھی ہم محفوظ رکھ سکیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ حالات بہت خطرناک ہیں. انسان اپنے آپ کو بچائے ان حالات سے کہ نہ خود مشکل میں پڑے، نہ دوسروں کو مشکل میں ڈالے، جب تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹ نہیں دی جاتی، اعلان نہیں ہوتا. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ حضور. چونکہ اب ہمارا وقت تمام ہو گیا، ہمارے پاس کالز ابھی بھی آ رہی ہیں، مگر ہم ناظرین سے معذرت چاہتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام چونکہ 6 بجے تک ہوتا ہے، لہذا ہم اس کے بعد اب آپ کی کال ریسیو نہیں کر سکتے. جن لوگوں کے سوالات ہم آج نہیں لے پائے ہیں، گزارش ہے کہ کل آپ پیپر پہ سوال لکھ کر کے رکھیے تاکہ گول میں ضرور ہو جائیے. کل 5 بجے ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اور یہ پروگرام روزانہ پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ یہ سوالات کل کر سکتے ہیں ہم سے۔ آئیے اسی کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جو مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے، رات میں 8 بجے مجلس ترہیم کا سلسلہ ہے جو روزانہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کی مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید کاظم مہدی صاحب قبلہ عروج جونپوری خطاب فرمائیں گے۔ زینبیہ چینل سے یہ مجلس براہ راست نشر کی جائے گی، لہذا آپ حضرات 8 بجے شب میں اس مجلس کو ضرور سماعت کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل آپ سے دوپہر میں 1:30 بجے مولانا ندیم اصغر صاحب کا پروگرام پیش کیا جائے گا، اس کے بعد 5 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ میں پھر نام لے رہا ہوں چند مرحومین کے، آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیں۔ مرحوم مغفور سید امیر حسن ابن کاظم حسین، مرحومہ کنیز بانو بنت عبادت حسین، مرحوم سید شمس الحسن ابن امیر حسن، مرحوم سید قمر الحسن ابن امیر حسن، مرحوم سید علم الحسن ابن امیر حسن، سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن، سیدہ تسنیم فاطمہ بنت تہذیب حسن، سید اقبال حسین، اطوار حسین، سید اختر حسین، حمید حسین، اور مرحوم مغفور سید ثاقب حسن ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی، مرحوم مغفور عابس حسن ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی۔ ان تمام مرحومین کے لیے سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دے۔ اجازت دیجیے 8 بجے شب میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔